आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कामरान खान। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के लिए इस वक्त सबसे बड़ा मसला ये है कि उसके कायद जनाब अल्ताफ हुसैन का मीडिया ब्लैकआउट है और ये लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म से हुआ है। जनाब अल्ताफ हुसैन की मीडिया की स्क्रीन पर वापसी, उनके बयानात की अखबारात में इशाअत और जनाब अल्ताफ हुसैन की तस्वीर की इशाअत इस वक्त शायद MQM के लिए सबसे अहम मामला है। जनाब अल्ताफ हुसैन का ये मामला लेके MQM लाहौर हाई कोर्ट पे ही इस वक्त मौजूद है, जहाँ पर इस सिलसिले में पहली रूलिंग आ चुकी है। जनाब अल्ताफ हुसैन का केस रिप्रेजेंट कर रही हैं पाकिस्तान की मुमताज़ वकील मोहतरमा अस्मा जहांगीर और डॉक्टर खालिद रांझा। आज इस सिलसिले में लाहौर हाई कोर्ट में एक बार फिर समाअत हुई, जहां पर वजारत दाखिला की जानिब से जनाब अल्ताफ हुसैन की शहरियत के हवाले से जो मालूमात लाहौर हाई कोर्ट में जमा कराई गई उसे लाहौर हाई कोर्ट ने आज मुस्तरद कर दिया। आज की सबसे अहम डेवलपमेंट वो हल्फिया बयान है जो जनाब अल्ताफ हुसैन की जानिब से आज लाहौर हाई कोर्ट में दर्ज कराया गया। इस हल्फिया बयान में जनाब अल्ताफ हुसैन की जानिब से लाहौर हाई कोर्ट से ये कहा गया, जो कि 3 सफ़ों का बयान है और ख़ास तौर पे उन्होंने इस बात पे ज़ोर दिया है अपने इस बयान में कि उनके मुख्तलिफ बयानात, उनकी मुख्तलिफ तकारीर को सियाक़ और सबाक़ से अलहदा करके देखा गया है, उसे सियाक़ और सबाक़ के साथ मिलाकर देखना चाहिए। जनाब अल्ताफ हुसैन की वो तकारीर जो बराह रास्त बिला रोके हुए मीडिया पे नशर होती रही हैं, इस हवाले से इस हल्फिया बयान में बहुत ज़्यादा मालूमात नहीं है। लेकिन जनाब अल्ताफ हुसैन ने आज एक बार फिर माजरत की है, क्योंकि इससे पहले मुतअद्दिद बार वो अपने मुख्तलिफ बयानात के हवाले से माफ़ी का लफ्ज़ इस्तेमाल करते रहे हैं। यहाँ पे उन्होंने रिग्रेट का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है और उन्होंने कहा है कि मेरे बयान से किसी की दिल आज़ारी हुई है तो वो माजरत चाहते हैं। लेकिन उसके साथ ही उन्होंने तवील अंदाज में ये भी बताया है कि जो लोग MQM को गद्दार कहते हैं उससे हमारी दिल आज़ारी होती है, और इसका उन्होंने काफ़ी तफसील से जिक्र किया है। और बारहा उन्होंने कहा है कि उनके बयान को सियाक़ और सबाक़ से हटकर गलत मायनों में इस्तेमाल किया गया है। जनाब अल्ताफ हुसैन के इस बयान में अहमियत की बात यह है कि मुस्तक़बिल के हवाले से कोई यकीन दहानी या मुस्तक़बिल के हवाले से कोई इस बात की एश्योरेंस नहीं दी गई है कि वो इन मामलात पर इस अंदाज में दोबारा नहीं बोलेंगे। जनाब अल्ताफ हुसैन की आखिरी तकरीर भी, जो कि ऑब्वियसली हाई कोर्ट के हुक्म की वजह से मीडिया पे नशर नहीं हो सकी, इंतहाई गर्म जोश थी, या इंतहाई अगर वो मीडिया पे चलती तो उसे आम तौर पे इंतहाई मोतरज़ा कहा जाता। वो ईद वाले रोज़ थी जब उन्होंने अपने कारकुनों से M90 में खिताब किया था, और एक बार फिर उनका खिताब जो था उसके टारगेट पाकिस्तानी फ़ौज के जनरल ऑफिसर्स थे, ख़ास तौर पे डायरेक्टर जनरल रेंजर्स मेजर जनरल बिलाल अकबर। और ये तकरीर सिर्फ अब से चंद रोज़ कबल हुई थी। आज के जनाब अल्ताफ हुसैन के हल्फिया बयान के हवाले से लाहौर हाई कोर्ट ने फ़िलहाल कोई रूलिंग नहीं दी है और अब ये मामला तकरीबन 1 हफ्ते के लिए मज़ीद टल गया है। आज इस मौके पे MQM के अहम रहनुमा जनाब फारूक सत्तार भी मौजूद थे और उन्होंने जनाब अल्ताफ हुसैन के इस एफिडेविट के हवाले से मीडिया से बात करते हुए कहा, देखें, एफिडेविट में अदालत की तसल्ली के लिए और अदालत की तसल्ली से ज़्यादा जो हमारी अपनी ज़िम्मेदारी बनती है, कायदे तहरीक अल्ताफ भाई ने अपनी ज़िम्मेदारी और फ़र्ज़ शनासी को समझ के कि किसी भी बयान से मुताल्लिक़ जो मुग़ालते और तनाज़े पैदा किए जाते हैं, ताकि उस बहस को हमेशा के लिए ख़त्म करने के लिए जो यकीन दहानी हो सकती है, जो तसल्ली कराई जा सकती है, वो कायदे तहरीक अल्ताफ भाई के उस एफिडेविट में मौजूद है। लेकिन क्या कानूनी तौर पे वो एफिडेविट जो कि आज अदालत में पेश किया गया, अदालत के रूबरू था, वो क्या कानूनी तौर पे काबिल कबूल है या उसमें अब भी कोई तशफ़ी होनी बाकी है अदालत की? तो बहरहाल अदालत ही बताएगी। लेकिन आज इस सिलसिले में वकला जिन्होंने ये मामला अदालत में पेश किया था, जो कंप्लेनेंट हैं, उनके वकील जनाब अहमद उवैस ने इस हल्फिया बयान पर इतराज़ किया था। ये एफिडेविट जो है इसको बिल्कुल कानून के मुताबिक ये तकाजे पूरे नहीं करता और इसको नहीं माना जा सकता, क्योंकि जब किसी फॉरेन कंट्री से कोई डॉक्यूमेंट आता है, कोई एफिडेविट आता है, कोई स्टेटमेंट आती है, इट हैज़ टू बी अटेस्टेड बाय द एम्बेसी और द हाई कमीशन ऑफिस। ये डॉक्यूमेंट जो है ना पाकिस्तान के हाई कमीशन से अटेस्टेड है, और कहाँ से आया है, किसने साइन किया है, हु टेस्टिफाइड दिस डॉक्यूमेंट, ये तमाम बातें जो हैं बिग क्वेश्चन मार्क है।
اور عدالت ان پہ بلیو نہیں کر سکتی. یہ کہنا کہ وہ ایفیڈیوٹ کے بعد ایک معافی نامے کا ایفیڈیوٹ دے دے گا اور عدالت اس کو اس بیس کے اوپر اس کو تمام اس کے کردہ گناہوں کو ختم کر دے، یہ ممکن نہیں ہونا چاہیے. اس لیے کہ جب کمان سے تیر نکل جاتا ہے تو وہ تیر کسی کو زخمی کر کے کسی کو مار کے ہی دم لیتا ہے. جناب الطاف حسین کے حوالے سے یہ بات بہت اہم ہے کہ جو معاملہ دراصل اس وقت لاہور ہائی کورٹ میں ہے اس میں استدعا یہ کی گئی ہے کہ جناب الطاف حسین کی حالیہ تقریروں کے حوالے سے ان کے خلاف آرٹیکل 6 کا یعنی کہ آئین سے غداری کا مقدمہ درج کیا جائے، اور یہ استدعا لاہور ہائی کورٹ میں کی گئی تھی، جس کی بنیاد پر لاہور ہائی کورٹ نے فی الحال جناب الطاف حسین کے میڈیا بلیک آؤٹ کا حکم دیا ہے. اس موقع پہ آج جب یہ بہت اہم سماعت ہوئی، موجود تھے دنیا نیوز کے لیگل افیئرز کورسپونڈنٹ محمد اشفاق، جو کہ اس وقت ہمارے ساتھ لاہور میں موجود ہیں. بہت شکریہ اشفاق صاحب. پہلے تو یہ بتائیے گا کہ بہت اہم معاملہ ہے، آج لاہور ہائی کورٹ میں اس سلسلے میں کیا کارروائی ہوئی ہے؟ جی، لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کی سربراہی میں 3 رکنی فل بینچ نے جب کیس کی سماعت شروع کی تو الطاف حسین کی وکیل عاصمہ جہانگیر نے الطاف حسین کا بیان حلفی عدالت میں جمع کروایا. 3 صفحات پر مشتمل بیان حلفی میں یہ کہا گیا تھا کہ الطاف حسین نے پاک فوج اور ملک توڑنے سے متعلق کوئی بیان نہیں دیا، ان کے بیانات کو تروڑ مروڑ کر پیش کیا گیا. تاہم الطاف حسین نے اپنے بیان حلفی میں کہا کہ اگر ان کے بیانات سے کسی کی دل آزاری ہوئی تو اس پر انہیں افسوس ہے. الطاف حسین نے اپنے جو بیان حلفی ہے اس میں معافی نہیں مانگی اور نہ ہی عدالت کو یہ یقین دہانی کروائی ہے کہ وہ آئندہ اس طرح کے بیان نہیں دیں گے. عدالتی سماعت کے موقع پر عاصمہ جہانگیر نے کہا کہ ان کا بیان حلفی جمع ہو چکا ہے، اب انہیں دلائل دینے کی اجازت دی جائے. اس موقع پر درخواست گزار کے وکلا کا یہ کہنا تھا کہ عدالتی حکم کے باوجود نہ تو الطاف حسین کی جانب سے جو نظر ثانی کی درخواست دائر کی گئی تھی اس کی کاپی انہیں فراہم کی گئی اور نہ ہی بیان حلفی کی کاپی انہیں فراہم کی گئی، جس کی وجہ سے وہ آج عدالت میں دلائل نہیں دے سکتے. اس معاملے پر عدالت نے الطاف حسین کی وکیل عاصمہ جہانگیر کو ہدایت کی کہ انہیں بیان حلفی کی کاپی فراہم کی جائے تاکہ آئندہ سماعت پر دلائل دیے جا سکیں. اس موقع پر عاصمہ جہانگیر نے یہ کہا کہ آپ نے یک طرفہ حکم جاری کر کے الطاف حسین کے بیان دینے اور ان کی تصاویر نشر کرنے پر پابندی لگا رکھی ہے اور ان کو سنا ہی نہیں گیا. تو عدالت نے یہ کہا کہ آپ ہمیں یہ نہ بتائیں کہ ہم نے یہ آرڈر کیسے کیا اور کس طرح سے کیا، آپ صرف اپنے دلائل دیں اور اگر آپ کو عدالتی حکم پسند نہیں آتا تو پھر آپ اس کے خلاف اپیل کر سکتی ہیں. عدالت نے تمام تر کارروائی مکمل ہونے کے بعد کیس کی سماعت 9 اکتوبر تک ملتوی کر دی اور ساتھ ہی ساتھ وزارت داخلہ کی جانب سے جو الطاف حسین کی نیشنلٹی سے متعلق رپورٹ آئی تھی اسے عدالت نے نامکمل قرار دیتے ہوئے آئندہ سماعت پر وزارت داخلہ کو کہا ہے کہ وہ تفصیلی رپورٹ اپنی جمع کروائے. بہت بہت شکریہ. جیسے کہ آپ نے غور کیا، دیکھا کہ لاہور ہائی کورٹ کی اس بات میں بھی بہت دلچسپی ہے کہ جناب الطاف حسین کی شہریت کے حوالے سے کیا سچویشن ہے. اس سلسلے میں وہ حکومت سے باقاعدہ ایک جواب مانگ رہی ہے اور آج وزارت داخلہ کا آیا ہوا جواب عدالت نے مسترد کیا ہے. اس کے علاوہ عدالت کو یہ بھی فیصلہ کرنا ہے کہ جناب الطاف حسین کے بیانات کے حوالے سے آئین کی آرٹیکل 6 کے تحت ان پر غداری کا مقدمہ درج ہونا چاہیے یا نہیں، لیکن یہ سب کچھ اب 1 ہفتے کے بعد ہوگا. جناب الطاف حسین نے آج تو گویا اس بیان کے ذریعے، بیان حلفی کے ذریعے صرف معذرت طلب کی ہے، لیکن اس سے پہلے جناب الطاف حسین اپنے مختلف بیانات کے حوالے سے کافی کشادہ دلی کا ثبوت دے چکے ہیں اور متعدد بار وہ معافی مانگتے ہیں جہاں پر اس کی ضرورت محسوس کرتے ہیں. مثال کے طور پہ تازہ ترین صورتحال مئی 2015 میں یعنی کہ اسی سال ہوئی تھی جب الطاف حسین نے پاک فوج کے خلاف بیان پر معافی مانگی اور ساتھ ہی کہا کہ رو سے مدد مانگنے کی بات محض ایک طنز تھا. اس کے علاوہ 7 جنوری 2013 کو جناب الطاف حسین نے توہین عدالت کے کیس میں سپریم کورٹ سے غیر مشروط معافی مانگ لی تھی. سپریم کورٹ ان پر توہین عدالت کے حوالے سے کارروائی کرنا چاہتی تھی. اسی سال یا اس سال معاف کیجیے گا 11 فروری کو پاکستان تحریک انصاف کی رہنما شیری مزاری سے ان کے بارے میں نازیبا الفاظ استعمال کرنے پر جناب الطاف حسین نے معافی مانگی تھی، جبکہ 4 جنوری 2013 کو جناب الطاف حسین نے اپنی تقریر کے دوران صحافیوں کے بارے میں حتک آمیز الفاظ استعمال کرنے پر معافی مانگی تھی. آج وہ لفظ معافی استعمال نہیں کر رہے، معذرت طلب کر رہے ہیں، جو کہ لاہور ہائی کورٹ میں آج ان کا 3 صفحوں کا مبنی حلفیہ بیان پیش کیا گیا ہے. اس بیان میں یاد رہے کہ آئندہ کے حوالے سے کسی قسم کا کوئی وعدہ وعید نہیں ہے. اس میں خاص طور پر جناب الطاف حسین نے اپنے بیانات کی وضاحت کی ہے، گزشتہ بیانات جو کہ عدالت کے روبرو ہیں. اس کے علاوہ انہوں نے یہ بات خاص طور پہ کہی ہے کہ ان کے بیانات یا ان کی تقاریر کے مختلف حصوں کو سیاق و سباق سے علیحدہ کر کے دیکھا جاتا ہے. جناب الطاف حسین کا میڈیا بلیک آؤٹ ابھی ختم ہونے والا ہے یا نہیں،
فی الحال ہم نہیں کہہ سکتے، یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ آئندہ ایک ہفتے تک اس کے کوئی چانسز نہیں ہیں۔ لیتے ہیں کمرشل بریک اور اس کے بعد ذکر کریں گے پاکستان کے تعلیمی نظام میں پرائیویٹ اسکولز کی جو اہمیت ہے، ان اسکولز کے حوالے سے ایک تنازعہ ہے، اسکول کی فیس کے حوالے سے، اور اس سلسلے میں حکومت بھی میدان میں اتری ہوئی ہے۔ پرائیویٹ اسکولز کا اپنا موقف ہے، والدین کا اپنا۔ اس موضوع پہ بات کرتے ہیں چھوٹے سے کمرشل بریک کے بعد۔ والدین منمانی فیسوں کی وصولی کے خلاف سڑکوں پر آ گئے۔ پنجاب حکومت نے پرائیویٹ سکولز کے لیے تعلیمی آرڈیننس جاری کر دیا۔ کسی بھی صورت میں پرائیویٹ سکولز کو قابل قبول ہے۔ وزیر اعظم کا اسکول فیسوں میں اضافے کا نوٹس۔ 10% تک سے اوپر کسی صورت میں اجازت نہیں دی جائے گی۔ ویلکم بیک۔ پاکستان میں دو بہت اہم معاملات ہیں، حساس بھی ہیں، لیکن ان کے جو نرخ ہیں اس حوالے سے ہمیشہ تنازع رہتا ہے۔ ایک ہے پرائیویٹ یعنی نجی ہسپتال، اور دوسرے پرائیویٹ یعنی نجی اسکول۔ دونوں معاملات میں حکومت اپنی ذمہ داری سے ایک طرح سے کہنا چاہیے بالکل کنارہ کش ہو چکی ہے۔ صحت میں اگر گورنمنٹ ہسپتالوں میں جانا ہو تو وہاں کا جو عالم ہے وہ یقینی طور پہ ایک عام انسان کے لیے ناقابل برداشت ہے۔ یہی حال عام طور پہ سرکاری اسکولوں کا بھی ہے، اسی لیے عوام مجبور ہیں کہ وہ کسی نہ کسی صورت میں اگر ان کی صحت خراب ہو تو وہ پرائیویٹ ہاسپٹل کا رخ کرے، اور اگر انہیں اپنے بچوں کو تعلیم دینی ہے اور معیاری تعلیم دینی ہے تو وہ نجی اسکولوں کی طرف رخ کرے۔ آج کل معاملہ نجی اسکولز کا ہے، جہاں پر ان کی اہمیت پاکستان کے تعلیمی نظام میں اگر کہا جائے تو ریڑھ کی ہڈی کی ہے، کیونکہ پاکستان کے تعلیمی نظام میں پاکستان کے چاروں صوبوں میں جو سرکاری ملکیت میں اسپتال ہیں وہ کسی حد تک بھی تعلیم کو فراہم کرنے کی ذمہ داری پوری کرتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ اسی لیے نجی اسکولوں پر رش ہوتا ہے، اور نجی اسکولوں میں اپنی حد المقدار لوگوں کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنے سٹیٹس کے لحاظ سے اپنے بچوں کو پرائیویٹ سکولز میں داخل کرائیں۔ پرائیویٹ سکولز کی پرائیویٹ ہاسپٹل کی طرح سے یا دوسرے نجی اداروں کی طرح سے مختلف کیٹیگریز ہیں۔ ایک بالکل نچلی طرح کا بھی پرائیویٹ سکول ہے اور اعلیٰ ترین سطح کے بھی پرائیویٹ سکولز ہیں۔ شاید آپ کے علم میں ہوگا کہ پاکستان میں پرائیویٹ سکولز ایسے بھی ہیں جس میں تقریباً 1.5 لاکھ روپے ماہانہ بھی آپ کو فیس ادا کرنی پڑتی ہے، اور ایسے پرائیویٹ سکولز بھی ہیں جہاں پر 500 روپے بھی آپ دے کے فیس اپنے بچوں کو داخل کرا سکتے ہیں۔ اس لیے ایک چھڑی سے نہ پرائیویٹ سکولوں کو ہانکا جا سکتا ہے نہ ہی پرائیویٹ ہسپتالوں کو۔ اب صورتحال یہ ہے کہ اس سال اسکولوں کی جب چھٹیاں ختم ہوئی، پرائیویٹ سکولز دوبارہ کھلے تو پرائیویٹ سکولز نے ملک کی معاشی صورتحال کے حوالے سے اپنے اخراجات کو سامنے رکھتے ہوئے فیس میں اضافے کا اعلان کیا، لیکن اس کے ساتھ ہی طالب علموں کی اسکولوں کے جاتے ہی ان کے والدین نے فیس کے اس اضافے کو عمومی طور پہ مسترد کر دیا۔ ایک بہت اہم بات ہے کہ جس مہینے میں فیسوں میں اضافہ ہوا یہ وہی مہینہ ہے، خاص طور پہ سندھ میں، جب بجلی کے بلوں میں بھی شدید اضافہ ہوا ہے، خاص طور پہ کراچی میں۔ والدین کے لیے سب سے زیادہ مشکل اس قلیل مدت کے اندر 2 مدوں میں اپنی ماہانہ خرچے کو بڑھانا شاید مشکل تھا، اسی لیے انہوں نے مناسب یہ سمجھا، کیونکہ حکومت کی کان پہ تو جو نہیں رینگ سکتی تھی، بجلی کے نرخوں میں تو کمی نہیں ہو سکتی تھی، پیٹرول اور ڈیزل میں جو کمی ہونی تھی قیمتوں میں وہ حکومت نے کی نہیں تھی، اس لیے ان کا رخ پرائیویٹ سکولز کی طرف ہوا، اور باقاعدہ پرائیویٹ سکولز کی فیس کے اضافے کے حوالے سے ایک تحریک دیکھنے میں آئی، گو کہ مختصر علاقوں میں یہ تحریک دیکھنے میں آئی، اور لیکن اس کی شدت کو حکومت نے خیر سب سے پہلے محسوس کیا، اور خاص طور پہ حکومت پنجاب نے جیسے ہی یہ معاملہ شروع ہوا اس سلسلے میں فوری طور پہ وہ حرکت میں آئی اور 10 روز کے اندر ایک آرڈیننس جاری کر دیا۔ عمومی طور پہ اگر اس آرڈیننس کے مختلف نکات کو آپ سامنے رکھیں تو اس سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ اس سے
پرائیویٹ اسکول کے لیے اور نجی اسکولوں کے لیے ملک کے موجودہ صورتحال میں، جبکہ ان میں سے تقریباً تمام کی جو عمارتیں ہیں وہ کرائے کی عمارتوں میں ہوتے ہیں، ان سب کو بجلی کے بل دینے ہوتے ہیں، مختلف ٹیکسز دینے ہوتے ہیں، ان کو اپنے اساتذہ کی ٹیچرز کی فیسوں میں اضافہ کرنا ہوتا ہے، سیکیورٹی کی صورتحال کے مد نظر سیکیورٹی کے اقدامات میں اضافہ کرنا پڑتا ہے۔ ان تمام اقدامات کو دیکھتے ہوئے ان کے لیے شاید یہ بات کہنا ہر صورت میں بجا ہوگا یا انصاف کا تقاضا ہوگا کہ انہیں کچھ نہ کچھ اس سلسلے میں اپنی آمدنی میں اضافہ کرنا تھا، لیکن بہرحال حکومت پنجاب نے یہ فیصلہ کیا کہ ایک تو غیر رجسٹرڈ پرائیویٹ اسکولوں کو 45 دن میں وہ رجسٹر کرائیں گے اور نئے تعلیمی سال میں کسی قسم کی فیس کو میں اضافے کا وہ اعلان نہیں کریں گے اور کسی قسم کی فیس کا اضافے کو وہ الاؤ نہیں کریں گے۔ یہ بھی کہا گیا کہ جو نجی اسکول فیس لے چکے ہیں وہ اسے واپس کریں۔ دیکھنا یہ ہے کہ وہ بڑے بڑے اسکول، چاہے وہ امریکن اسکول ہو، چاہے وہ گریب اسکول ہو، چاہے وہ ایچ ایس ایل اسکول ہو، کیا وہ یہ فیسز واپس کریں گے، لیکن بہرحال حکومت کا یہ حکم ہے۔ اسکول انتظامیہ والدین کو کسی ایک دکان سے کتابیں یا اسٹیشنری خریدنے میں مجبور نہیں کریں گے۔ اس قسم کے مختلف جو نکات ہیں وہ اس آرڈیننس میں شامل کیے گئے، اور یہ بھی کہا گیا کہ خلاف ورزی پر یومیہ 10 سے 25 ہزار روپے جرمانہ ہوگا، اور اس سے بڑھ کے یہ اسلام آباد اور دوسرے مقامات پہ دیکھنے میں آیا کہ پرائیویٹ اسکول کے خلاف چھاپے بھی پڑنے لگے۔ یہ پوری صورتحال یقینی طور پہ پاکستان کے تعلیمی نظام میں جو پرائیویٹ اسکولز کی اہمیت ہے اس کے لیے ایک پریشان کن صورتحال بن سکتی ہے۔ سندھ کی حکومت جو عمومی طور پہ بد انتظامی کا شکار رہتی ہے، کم از کم اس معاملے میں اس نے ایک پروڈنٹ اپنا رویہ رکھا ہے، اور آج حکومت سندھ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ملک کی موجودہ صورتحال کی حوالے سے مختلف سیکٹرز میں جو مہنگائی کی صورتحال ہے، جو حقیقی گراؤنڈ کی سچویشن اس کو دیکھتے ہوئے پرائیویٹ اسکول کو سندھ میں ایک معقول 10% فیس میں اضافے کا اس نے اجازت دی ہے۔ 10% تک فیس میں اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ سندھ کی حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے۔ پنجاب کی حکومت کا میں نے آپ کو بتایا کہ انہوں نے کہا ہے کہ وہاں پہ اس سال کسی قسم کا کوئی اضافہ وہ الاؤ نہیں کریں گے، اور آئندہ سال بھی زیادہ سے زیادہ 5% اضافہ کیا جا سکتا ہے پرائیویٹ اسکولز کے حوالے سے۔ پرائیویٹ اسکولز کہ اس فیصلے کی وجہ سے کس صورتحال کا سامنا کرنا پڑے گا یہ فی الحال ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن یقینی طور پہ یہ ایک مشکل صورتحال ہے، خاص طور پہ اس صوبے کے لیے جہاں پر 60,000 پرائیویٹ سکولز کام کر رہے ہیں۔ اس صورتحال پر بات کریں گے اور اس کے لیے ہمیں جوائن کریں گی پرائیویٹ سکولز کے ایک ممتاز اور بڑے اسکول سسٹم بیکن ہاؤس اسکول سسٹم کی چیئرپرسن محترمہ نسرین قصوری۔ بہت بہت شکریہ میڈم۔ یہ بتائیے گا کہ پبلک فرنٹ پہ حکومت کے اس بیان کو تو عوام بہت پسند کریں گے، اور وہ بولیں گے کہ بھئی حکومت 1 سال کے لیے کیوں نہیں 15 سال کے لیے فریز لگا دے، تنخواہوں میں اضافہ نہ ہو، لیکن آپ کے لیے یہ کتنی مشکل عمل ہوگا؟ یہ واقعی مشکل عمل ہے یا آپ اس پہ عمل کر سکتی ہیں؟ کامران صاحب، آپ نے عوام کا لفظ یوز کیا، تو یہ جو قدم انہوں نے اٹھایا یہ عوام کی بہتری کے لیے تو نہیں اٹھایا، یہ تو ایک محدود قسم کی مڈل کلاس اور اپر مڈل کلاس کے لیے انہوں نے یہ قدم اٹھایا ہے، اور اس سے ظاہر ہے تعلیم کا معیار نیچے آئے گا۔ اس سے ظاہر ہے کہ ہم لوگوں کو اپنے خرچے میٹ کرنے کے لیے جو ویلیو ایڈڈ سروسز ہیں ان کو ٹون ڈاؤن کرنا پڑے گا۔ اب ماں باپ جو ہیں وہ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے، ماں باپ زیادہ بہتر تعلیم اور زیادہ ویلیو ایڈڈ سروسز کی ان کو عادت پڑ گئی ہے، تو جب وہ ویلیو ایڈڈ سروسز جو ہیں وہ ٹون ڈاؤن کی جائے گی تو ان کو اس چیز کو کیا ہوتی ہے یہ ویلیو ایڈڈ سروسز؟ آپ کس کو کہہ رہی ہے اور وہ کتنی اہمیت کی ہیں؟ ہو سکتا ہے کہ والدین کہیں کہ آپ ڈراپ کر دیجئے سروس، ہمیں بتائیے تو صحیح کیا ویلیو ایڈڈ سروسز کیا ہوتی ہیں؟ ویلیو ایڈڈ سروسز تو بہت ہیں، میں لسٹ اگر آپ بتاؤں، ویلیو ایڈڈ سروسز کے اندر آپ دیکھیں اسٹوڈنٹ کالج پلیسمنٹس ہیں، پھر ہم لوگوں کا اس کا ہے ایکسٹراڈنری سیکیورٹی میجرز ہیں، سپورٹنگ ایونٹس ہیں، انٹیگریشن آف ٹیکنالوجی انٹو دا کریکولم ہے، اسپیشل لرننگ نیڈز جن بچوں کو ڈسلیکسیا یا ڈسپیپسیا اس قسم کے مسائل ہوتے ہیں ان کے لیے ہم لوگ اسپیشل اب ٹیچرز ہم لوگ نے مہیا کی ہیں، ٹیچر ٹریننگ ہوتی ہے، اسکول ایویلیویشن ہوتی ہے۔ ہم لوگ اپنی جس کو آپ لوگ انسپیکشن کہا کرتے تھے، ہم لوگ اس کو ایویلیویشن کہتے ہیں، اور ہم لوگ اپنی خود ایویلیویشن کرتے ہیں۔ ہمارا پورا ایک اسکول ایویلیویشن کا یونٹ ہے جو سال میں ایک دفعہ ہر اسکول کی ایویلیویشن کرتا ہے،
اور اسی طرح ہم لوگ ایجوکیشنل کانفرنسز کرتے ہیں، اسکول کی کالج پلیسمنٹس کرتے ہیں، اسٹوڈنٹس کی کالج پلیسمنٹس کرتے ہیں، اور یہی میں آپ کو بتا دوں کہ ہم لوگوں نے پچھلے سال $18.5 ملین کی اسٹوڈنٹس کو اسکالرشپس دلوائی ہیں، $18.5 ملین، اور وہ صرف میں بیگل ہاؤس کی بات کر رہی ہوں کہ دوسرے اسکولوں کا مجھے نہیں پتا، مگر آپ اگر یہ سمجھیں کہ ہمارے لیول کے اسکول جو ہیں اس کو اگر آپ 10 سے بھی ملٹیپلائی کر لیں تو $180 ملین کی تو اسکالرشپس آپ سمجھیں کہ اسٹوڈنٹس کو اسکولوں نے دلوائی۔ اچھا میڈم یہ فرمائیے گا، ذرا سا یہ بتائیے گا کہ اس کو تھوڑا ریشنلائز کیجئے گا، آپ کے اندازے کے مطابق کتنی پرسنٹیج پوائنٹ ہے جو کہ آپ کے اخراجات بڑھتے ہیں، اگر وہ رینٹلز میں ہیں، اگر وہ الیکٹریسٹی ٹیرف میں ہیں، آپ کے دوسرے جو ایکسپینسز ہیں، اگر کوئی اچانک ایکسپینسز آتے ہیں جیسے سیکیورٹی ایکسپینسز آ گئے، فیول کے ایکسپینسز ہوتے ہیں، ٹیچرز سیلریز کو بڑھانا ہوتا ہے، آفٹر آل یہ سارے ہر سال بڑھتے ہیں، تو یہ کتنی پرسنٹیج پوائنٹ ہے جو آپ کے خیال میں آپ کو فی بڑھانی پڑتی ہے کہ یہ جس طرح سے آج چل رہا ہے ایسا چلتا رہے؟ کامران صاحب ہم لوگوں نے 12.5% بڑھائی ہے، مگر ہمارے اخراجات جو ہیں وہ 15 سے لے کے 20% تک بڑھتے ہیں، تو آپ سوال کریں گے کہ جی آپ نے 12.5% بڑھائی ہے اور آپ کے اخراجات جو اس سے زیادہ بڑھتے ہیں تو آپ اس کو کیسے برج کریں گے؟ تو ہم لوگ اس کو برج کرتے ہیں تھرو ایکسپینشن، ہم لوگوں کی کانسٹنٹلی ایکسپینشن ہوتی رہتی ہے، نئی ایڈمیشنز ہوتی رہتی ہیں، تو ہم لوگ اس کو برج کر لیتے ہیں۔ جو پرابلم چھوٹے اسکولوں کو ہوتا ہے کئی دفعہ جو زیادہ فی بڑھاتے ہیں اس لیے ان کا اسکیل چھوٹا ہوتا ہے، تو ہم لوگوں کو اکانومیز آف اسکیل کا بھی فائدہ ہے، مگر ہم لوگوں نے فیس 12.5-13% بڑھائی ہے۔ یہ جو گفتگو ہو رہی ہے کہ 50% بڑھائی ہے یا 70% یا 150%، یہ بالکل صحیح نہیں ہے، یہ کسی کے متعلق بھی صحیح نہیں ہے، بیگل ہاؤس کے متعلق تو خیر میں دعوے سے کہہ سکتی ہوں کہ صحیح نہیں ہے، بٹ میرے جاننے والے کوئی جو سکولز جن لوگوں کے ساتھ ہمارا مقابلہ ہے، جو ہمارے کمپیٹیٹرز ہیں مارکیٹ میں، ان میں سے کسی نے بھی اتنی زیادہ فیس نہیں بڑھائی، تو یہ تو ایک ایگزیجریشن ہے جس کے اوپر کہ حکومت نے باہر چیک کیے، ایکشن لے لیا، اور اب وہ چیک کر رہے ہیں۔ اب یہ جو گورنمنٹ آف پنجاب نے 5% فیس کا رکھا ہے تو اور میکسیمم 5%، اور اس کے لیے بھی انہوں نے شاید یہ کس طرح سے ایوالو ہوگا کہ کون سے اسکول 1% بڑھا سکتا ہے، 2%، 3%، یہ اسکول ڈپارٹمنٹ یا محکمہ تعلیم چیک کیا کرے گا، ان کے جو سیکشن آفیسرز ہوں گے یا ان کے جو کلرکس ہوں گے وہ فیصلہ کریں گے 60,000 اسکولوں کا کہ یہ 5% اضافہ کس کا ہو، 1% کس کا ہو، 2% کس کا ہو۔ کمپلیکیٹڈ سسٹم ہے، یہ کس پہ چھوڑا گیا ہے، اور یہ 5% آپ کے لیے قابل قبول نہیں ہے کیا؟ یہ ابھی انہوں نے ہمیں نہیں بتایا کہ کس پہ چھوڑا گیا ہے، مگر جس پہ بھی چھوڑا جائے گا یہ ایک نیا کرپشن کا باب کھلے گا، یہ کرپشن کا نیا باب کھلے گا، اور اس کے اندر آپ دیکھیے گا کہ کیا ہوگا آنے والے سالوں کے اندر۔ جو پنجاب کے سکولز ہیں اور جو اس کے سینٹر کے اندر فیڈرل گورنمنٹ میں فیڈرل ایریا کے اندر سکولز ہیں، ان کے سب کے ظاہر ہے جیسے جیسے ہم لوگوں کو اپنے ایکسپینسز میٹ کرنے ہوں گے تو ہم لوگ ایک تو ویلیو ایڈڈ سروسز کے اوپر کمپرومائز کریں گے، دوسرا کلاسز کے اندر بچے بڑھ جائیں گے، ٹیچرز کی تنخواہیں جو ہیں اچھا میڈم یہ بتائیے گا، یہ تھوڑا سا میں آپ کا کامنٹ لینا چاہوں گا، سندھ میں اس کا ایک حل ڈھونڈا گیا ہے، مجھے لگتا ہے جنرلی پیرنٹس اور پرائیویٹ سکولز اس پہ کسی حد تک کچھ ان کو اطمینان ہوا ہے کہ انہوں نے کہا 10% آپ بڑھا دیں اور 10% تک آپ بڑھا دیا کریں گے، اور اس دفعہ کی جو بڑھ گئی ہے اس قسم کا یہاں انہوں نے فورس نہیں کیا کہ آپ وہ واپس کریں یا کچھ کریں، آپ کے خیال میں یہ ایکسیپٹیبل چیز ہے؟ دیکھیں سندھ کے اندر ہمیں جو 10% سے اوپر ہم نے چارج کیا ہے اگست سپٹمبر کا، وہ ہمیں دسمبر جنوری کے چلانز میں ایڈجسٹ کرنا ہوگا، وہ صرف 2.5% ہے، وہ ہم کر دیں گے اگر ہماری مطلب یہ ہے کہ سندھ کا فارمولا آپ کو قابل قبول ہے؟ میں سمجھتی ہوں سندھ کا فارمولا جو ہے دیٹ از ویری میچور فارمولا، اوکے میچور فارمولا ہے، اور یہاں پہ پیرنٹس نے بھی اس کو کسی حد تک ایکسیپٹ کر لیا ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو طریقہ کار سندھ نے اپنایا ہے جو کہ جنرلی پیرنٹس کو اور پرائیویٹ اسکول دونوں کو قابل قبول ہے، پنجاب اس طرف اٹریکٹ ہوتا ہے یا نہیں، اس کے ساتھ ہی ہم لیں گے خبر سے بریک، نیوز ہیڈ لائنز ہوں گی، اور اس کے بعد آج کی سب سے بڑی خبر، اچانک مارکس ایگل آئے، لگتا یہ ہے کہ سابق صدر جنرل پرویز مشرف کو بے نظیر بھٹو قتل کیس میں گھیرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس کے بہت اہم پوائنٹ سے جنرل مشرف بھی ہمارے ساتھ ہوں گے ایک چھوٹے سے کمرشل بریک کے بعد۔
ویلکم بیک. ابھی ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ ایک چائے کے کپ میں اٹھنے والا طوفان ہے یا یہ واقعی بڑا طوفان بن جائے گا، لیکن اہم ڈیولپمنٹ ہے. پہلی بار تقریباً 8 سال بعد بینظیر بھٹو صاحبہ کے واشنگٹن میں پرسنل لابسٹ مارک سیگل نے بیان دیا ہے بینظیر بھٹو قتل کیس میں، اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ان کی اطلاع کے مطابق سابق صدر جنرل پرویز مشرف نے بینظیر بھٹو صاحبہ کو واشنگٹن میں ان کی موجودگی میں فون کیا تھا اور انہیں انتہائی سخت الفاظ میں ان کی سیکیورٹی کے حوالے سے دھمکی دی تھی. مارک سیگل کا بیان آیا ہے اور حالیہ دنوں میں ایک اور اہم چیز آئی ہے. ایک طرف جناب جنرل پرویز مشرف کو اس کیس کے اندر ایک اہم گواہی کی حیثیت سے کہا جائے کہ گھیرا گیا ہے یا یہ کہ ان کے خلاف ثبوت آیا ہے، لیکن دوسری جانب ایک اور اہم پیش رفت ہوئی ہے. محترمہ بینظیر کی بھٹو کی وہ گاڑی جس میں وہ اس دن سفر کر رہی تھی جب ان پہ قاتلانہ حملہ ہوا، وہ شہید ہوئی، اس ڈرائیور کا بیان بھی 7 سال بعد سامنے آیا ہے، اور اس نے کہا ہے کہ محترمہ بینظیر بھٹو جب اپنی اس گاڑی میں کھڑی ہوئی تھی اور اس کا ہڈ انہوں نے کھولا تھا تو وہ دراصل اپنی قریب ترین ساتھی اور دوست محترمہ ناہید خان کے کہنے پہ کیا گیا تھا. دو بہت اہم شخصیات جناب پرویز مشرف اور جناب محترمہ ناہید خان کے خلاف گواہی پاکستان کی انسداد دہشت گردی کی عدالت میں پیش ہوئی ہے، اور یہ اس قتل کیس کے اندر 7 سال بعد ہونے والی بہت اہم پیش رفتیں ہیں. Welcome to London. I'd like to go back to Pakistan before the next general election. I told her there's a threat on you. You must understand. I'm taking the risk with my life. She had the threat. She returned to Pakistan from self-imposed exile. یہ دوسرا دھماکہ ہو گیا. کہا جاتا ہے کہ آپ بیٹی نہ جائیں کیونکہ آپ کے پیچھے خود کش آئیں گے. مارک سیگل نے عدالت کے سامنے کہا ہے کہ بینظیر بھٹو کو پرویز مشرف نے فون پر کہا تھا کہ تمہاری سیکیورٹی کے دار و مدار میرے ساتھ تعلقات پر ہے. Pervez Musharraf has been indicted for the murder of former Prime Minister Benazir Bhutto. سابق وزیر اعظم محترمہ بینظیر بھٹو قتل کیس میں ایک اہم گواہ کی حیثیت سے کل سامنے آئے امریکی لابسٹ مارک سیگل، اور انہوں نے گزشتہ روز واشنگٹن میں پاکستانی ایمبیسی میں گئے اور وہاں سے ویڈیو لنک کے ذریعے ایک بیان ریکارڈ کرایا. اسلام آباد راولپنڈی کی اینٹی ٹیررزم کورٹ انسداد دہشت گردی کی عدالت. اس کے 3 بہت اہم نکات تھے. بقول مارک سیگل کے بینظیر بھٹو نے انہیں بتایا تھا کہ 2007 میں پرویز مشرف نے ٹیلی فون کر کے کہا تھا کہ پاکستان آنے کی صورت میں بینظیر بھٹو کی سیکیورٹی ان کے مشیر کے ساتھ ان کے تعلقات کے ساتھ مشروط ہے. یہ کہنا تھا مارک سیگل کا. کل انہوں نے یہ بھی کہا کہ 18 اکتوبر 2007 کو بینظیر بھٹو جب کراچی پہنچی تھی تو اس وقت بھی ان کی سیکیورٹی کے جیمرز ٹھیک طریقے سے کام نہیں کر رہے تھے، یعنی کہ کارساز حادثے کے قریب. مارک سیگل نے یہ بھی کہا کہ بینظیر بھٹو نے 26 اکتوبر 2007 کو انہوں نے ان کے ذاتی اکاؤنٹ پر ایک ای میل بھیجی تھی جس میں انہوں نے بتایا تھا کہ مجھے مار دیا گیا تو ذمہ دار پرویز مشرف ہوں گے. بینظیر بھٹو کے قتل کے بعد ول بلٹسن نے اپنے پروگرام میں وہ ای میل CNN میں بھی نشر کی تھی. یہ 3 اہم نکات ہیں جو کل مارک سیگل نے کہے ہیں. بہت اہم بات یہ ہے کہ اس میں مارک سیگل نے جو بات نہیں کی وہ اس حوالے سے اب تک کی سب سے اہم بات ہے محترمہ بینظیر بھٹو سے براہ راست اس کا تعلق ہے. محترمہ بینظیر بھٹو نے اپنے ہونے والے قاتلانہ حملوں سے قبل باقاعدہ جن 3 شخصیات کا نام لیا تھا ان 3 شخصیات کا نام انہوں نے خط میں بھی کیا تھا، اس ای میل میں بھی جو انہوں نے مارک سیگل کو بھی بھیجی جو کہ ولف بلٹسر تک بھی پہنچی. وہ 3 شخصیات تھی پنجاب کے سابق وزیر اعلیٰ جناب پرویز الہی، ISI کے سابق سربراہ مرحوم لیفٹیننٹ جنرل حمید گل اور سابق IB کے سربراہ جناب اعجاز شاہ. یہ وہ 3 نام تھے جو محترمہ بینظیر بھٹو کی اس ای میل میں تھے اور جس کا باقاعدہ ذکر انہوں نے کیا تھا. اور لیکن کل مارک سیگل کے بیان میں یہ تینوں نام بالکل نہیں لیے گئے. یہ بہت اہم بات ہے کہ مارک سیگل نے وہ 3 نام جو وہ شخصیتیں جو محترمہ بینظیر بھٹو نے سسپیکٹ آئیڈینٹیفائی کی تھی اس کا نام نہیں لیے گیا. یہ وہی 3 شخصیات ہیں جن میں جناب پرویز الہی شامل ہیں جو بعد میں جناب آصف علی زرداری کی حکومت میں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت میں باقاعدہ حکومت میں شامل ہوئے اور ان کا رینک باقاعدہ ایک ڈیپٹی پرائم منسٹر کی حیثیت سے تھا. وہ پیپلز پارٹی کی حکومت کا حصہ بن گئے تھے اور یہ وہی جناب پرویز الہی تھے جن کا نام محترمہ بینظیر بھٹو نے اپنی اس ای میل میں کہا تھا. اور اسی وجہ سے جناب آصف علی زرداری ہمیشہ پاکستان مسلم لیگ قاف کو قاتل لیگ کہا کرتے تھے. Pakistan People's Party and have come out
in hordes, but some miscreants, which I'm sure belong to the Qatil League, have tried to produce differences between the nation and have attacked in wrong places. I appeal to the people of Sindh that Punjabis have died in Punjab with your leader. یہ جناب آصف علی زرداری کا بیان تھا، لیکن سب سے اہم بات جو کل مارک سیگل کے بیان میں تھی، انہوں نے کہا کہ ان کی موجودگی میں جنرل پرویز مشرف نے واشنگٹن میں یہ فون کال کیا تھا. اس وقت وہ لوگ کانگریس مین لینٹوس کے آفس میں موجود تھے. انہوں نے کہا کہ اس موقع پہ جناب آصف علی زرداری بھی موجود تھے جب جنرل پرویز مشرف کا صدر کی حیثیت سے فون محترمہ بے نظیر بھٹو کو آیا. ان کی سیکیورٹی کے حوالے سے انہوں نے بات کی، اور بقول مارک سیگل کے محترمہ بے نظیر بھٹو یہ باتیں سن کے تھر تھر کانپ رہی تھی. وہ انتہائی خوف زدہ ہو گئی تھی، وہ بہت زیادہ پریشان تھی، اور اس ٹیلی فون کال کے بعد انہوں نے مارک سیگل سے یہ بھی کہا کہ یہ بہت بری فون کال تھی جو کہ انہوں نے ریسیو کی ہے. محترمہ بے نظیر بھٹو کے حوالے سے مارک سیگل کا یہ بیان جنرل پرویز مشرف کے حوالے سے اس لیے بھی اہم ہے کہ اس کیس میں اب سے کچھ عرصے قبل ہی جناب جنرل پرویز مشرف کو پر فرد جرم عائد کی گئی تھی. ان پر فرد جرم اس کیس کے حوالے سے عائد ہے. اب یہ مارک سیگل کا بیان آیا ہے. اب محترمہ بے نظیر بھٹو قتل کے حوالے سے کیس چل رہا ہے، گو کہ جب پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت تھی اس 5 سال کے دوران جنرل پرویز مشرف قتل کیس کے حوالے سے جو تحقیقات تھی وہ بہت ہی مختصر طریقے سے بہت ہی سلو آگے بڑھی ہے. نہ ہی اس کیس میں کوئی بڑی پیش رفت ہوتی نظر آئی تھی، اور نہ ہی اقوام متحدہ کی وہ رپورٹ جو سابق پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت نے کمیشن کی تھی، جو جمع کرائی تھی اقوام متحدہ کی پوری تحقیقات کی رپورٹ، اس تحقیقاتی رپورٹ پہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت نے کسی پیش رفت کا اعلان نہیں کیا تھا، نہ ہی اس معاملے پہ کوئی پیش رفت ہوئی تھی، حتیٰ کہ پیپلز پارٹی کی حکومت ختم ہو گئی. ایک طرف یہ بڑی پیش رفت ہوئی ہے کل کی، جس میں جنرل پرویز مشرف پر یہ الزام آیا ہے مارک سیگل کی جانب سے. دوسری جانب اب سے کچھ عرصے قبل اسی کیس کے دوران انہی دنوں میں یہ بات سامنے آئی کہ وہ گاڑی جس میں محترمہ بے نظیر بھٹو سفر کرنی تھی، اس کے ڈرائیور نے بھی اس انسداد دہشت گردی کی عدالت میں بیان دیا، اور مارک سیگل کی طرح ہی تقریباً 7.5 سال بعد اب اس معاملے میں اپنی زبان کھولی، جب انہوں نے کہا کہ دراصل محترمہ بے نظیر بھٹو نے گاڑی کا ہڈ کھول کے عوام کے لیے ہاتھ اس لیے ہلائے تھے کہ اس کا مشورہ ان کی قریب ترین ساتھی اور دوست ناہید خان نے دیا تھا. یعنی کہ ناہید خان کے کہنے پہ محترمہ بے نظیر بھٹو گاڑی پہ کھڑی ہوئی تھی، اور اس کو دیکھتے ہوئے حملہ آور نے ان پر فائر کیا تھا، جو محترمہ بے نظیر بھٹو کو تو نہیں لگا، لیکن حادثتاً ان کا انتقال ہو گیا اور وہ جام شہادت نوش کر گئی. یہ بہت اہم معاملات ہیں جس کے اثرات آگے چل کے بھی ہو سکتے ہیں، اور اس کے براہ راست تعلق ہے سابق صدر جنرل پرویز مشرف سے، جو کہ اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں. بہت بہت شکریہ جنرل صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے. اس معاملے کی سب سے اہم بات تو مارک سیگل نے جو کی ہے وہ ٹیلی فون کال ہے جو بقول ان کے جب وہ یو ایس کانگریس میں محترمہ بے نظیر بھٹو اور جناب آصف علی زرداری کے ساتھ موجود تھے، کانگریس مین لانٹس کے آفس میں تھے، آپ نے فون کیا. بے نظیر بھٹو وہ فون کال سن کے کانپنے لگیں، وہ ان کی سیکیورٹی کے حوالے سے تھا. آپ بتائیے نا اس بارے میں، کیا یہ کال آپ نے کی تھی اور کیا گفتگو ہوئی تھی؟ This is all nonsense. ایک ہی دفعہ میں نے زندگی میں ان سے ٹیلی فون پہ بات کی ہے، اور وہ اس وقت جب وہ یہاں آئی تھی اور مجھے یو اے ای سے ان کو ایک مجھے انٹیلیجنس خبر بھیجی گئی تھی تھرو اے کوریئر کہ یہ ایک سوئسائڈ بامبرز تین ٹیمیں ادھر آئی ہوئی ہیں اینڈ شی از انڈر ڈینجر. یہ میں نے انہیں ٹیلی فون کر کے بتایا تھا. لیکن یہ جو ہے کہ امریکہ میں یہ بیٹھی ہوئی تھی اور ٹام لینٹوس بیٹھے ہوئے تھے اور آصف زرداری بھی بیٹھے ہوئے تھے، اور یہ ٹیلی فون میرا پہنچا جب مارک سیگل بھی بیٹھے ہوئے تھے، اور میں نے ان کو تھریٹن کیا اور وہ کانپنے لگیں وغیرہ. یہ سراسر جھوٹ، فریب، ایک سازش ہے. I have never spoken to her. نہ میں کبھی ٹیلی فون کیا انہیں، نہ میرے پاس ٹیلی فون، میرے پاس موبائل ٹیلی فون میرے پاس ہوتا ہی نہیں تھا. میرے پاس پہلی دفعہ میں نے موبائل ٹیلی فون میرے مجھے اپریل 2009 میں ملا، اور سیکھا بھی میں نے اس وقت، ورنہ مجھ سے پہلے مجھے آپریٹ کرنا ہی نہیں آتا تھا. تو یہ سراسر نانسنس ہے. یہ مارک سیگل کی بات ویسے بھی مطلب کامران اگر آپ دیکھیں تو who is مارک سیگل؟ he is a lobbyist, paid lobbyist تھا ان کا، بے نظیر کا، اور اب یہ آصف زرداری کا بھی پیڈ لابیسٹ ہے. تو پیسوں پہ چل رہا ہے.
اور سنا ہے یہ 1 مہینے پہلے مجھے کسی نے ابھی خبر بتائی ہے, وہ میں بتا ہی دوں آپ کو کہ یہ سنا ہے کہ 1 مہینے پہلے یہ آیا تھا, یہ دینے والا تھا اسٹیٹمنٹ, پھر بیک آؤٹ کر گیا, بیمار پڑ گیا. ایکچولی اٹ واز این ایشو آف ڈیل, منی, پیسے اس کے پورے نہیں مل رہے تھے یا کم مل رہے تھے, اس وجہ سے بیک آؤٹ کیا. ابھی اس نے ڈیمانڈ کیا اور پیسے ملے تو ناؤ ہی ہیز کم اینڈ گیون. جل صاحب, آپ کی صرف ایک ٹیلی فون گفتگو ہوئی ہے آپ کے بقول, ایک بار آپ نے ٹیلی فون پہ بات کی ہے محترمہ بے نظیر بھٹو سے, اور آپ کے بقول وہ صرف اس وقت ہوئی جب وہ پاکستان واپس آ چکی تھی اور آپ کو ابو دھابی سے ایک خصوصی پیغام موصول ہوا تھا ابو دھابی کی حکومت کی جانب سے, جس میں اس خطرے کا احساس کیا گیا تھا کہ محترمہ بے نظیر بھٹو پہ قاتلانہ حملہ ہو رہا ہے. صرف اس وقت آپ نے بات کی ہے محترمہ سے؟ بالکل بالکل. آئی ہیو نیور ٹیلی فون پہ میری اس سے کبھی نہیں بات ہوئی. 2 دفعہ ملا ہوں میں ابو دھابی میں, دیٹ از آل. یہ فرمائیے گا کہ اس سے پہلے آپ کی ملاقاتیں تو محترمہ بے نظیر بھٹو سے ہوئی تھی. ابو دھابی کے جو آفیشیل گیسٹ ہاؤس ہے, پیلس ہے, وہاں پر آپ کی محترمہ بے نظیر بھٹو سے 2 ملاقاتیں ہوئی. ان ملاقاتوں میں انہوں نے اپنی سیکیورٹی کا معاملہ اٹھایا, آپ نے ان کی سیکیورٹی کے حوالے سے بات کی. وہ تو آپ کی براہ راست ملاقاتیں ہوئی تھی ابو دھابی میں محترمہ بے نظیر بھٹو سے ان کی آمد سے قبل. نہیں, بالکل کوئی بات نہیں ہوئی. لیٹ می ٹیل یو, اٹ واز انڈرسٹوڈ obviously جب آئیں گی جو سیکیورٹی ہے لیگلی آتھورائزڈ ہیں وہ دی جائے گی, اینڈ مے بی ایون مور دین دیٹ بیکاز شی واز انڈر تھریٹ, اینڈ سرٹنلی اور وہ دی بھی گئی. یہ جو باتیں ہوتی ہیں یہ سب وہ بھی فضول ہیں. ایک آئی ہیں وہاں وہ کیونکہ وہ اسیسینیٹ ہو گئی, لوگ سیکیورٹی باتیں کرتے ہیں. اور بھائی 2 گھنٹے جو وہاں رہی ہیں وہ سٹیج پہ ایڈریس کیا انہوں نے, لوگوں کے اندر گھسی ہیں, ادھر سے چلتی ہوئی لوگوں کو ہاتھ ہلاتی ہوئی گاڑی میں آئی ہیں, بیٹھ گئی ہیں, سیف اینڈ سیکیور ہیں. وہ 2 گھنٹے کس نے سیکیورٹی پرووائڈ کی؟ وہ ہو گئی نا سیکیورٹی. اب ان کو چھت سے باہر نکلنے کی سیکیورٹی والوں نے کہا کہ آپ باہر نکلیں. وہ ان سے پوچھیں ذرا, آصف زرداری سے پوچھیں, جب وہ گاڑی کے اندر جو بیٹھی ہوئی تھی وہ سب جانتے ہیں کون بیٹھے ہوئے تھے, ان سے پوچھیں یہ کیوں نکلی وہاں, کس نے انہیں کہا نکلنے کے لیے. تو یہ سب بکواس ہے, ایسے ہی سائڈ ٹریک کر دیتے ہیں ایشو کو, مین ایشو چھوڑ دیتے ہیں. وہ بالکل سیکیورٹی تھی وہاں اور پوری طریقے سے کامیاب سیکیورٹی. لیکن جلیل صاحب یہ بھی مسئلہ اٹھ رہا ہے کہ یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ چلے لیاقت باغ میں سیکیورٹی تھی, مگر بہرحال وہیں ان کی شہادت ہوئی ہے. اس سے پہلے جب وہ کراچی تشریف لائی تھی اور یہ کارساز سے جب ان کا یہ جلوس گزر رہا تھا, پھر ان پر بڑا حملہ ہوا, خودکش حملہ ہوا, اور بہت بڑی تعداد میں لوگوں کی شہادتیں ہوئیں, 200 کے قریب لوگوں کی جانیں چلی گئی. کہا جا رہا ہے کہ اس وقت بھی سیکیورٹی کے ارینجمنٹس نہیں تھے, اور اگر جیمرز وغیرہ ہوتے تو شاید یہ حملہ نہیں ہوتا. دیکھیں یہ بھی لیک آف, پہلی چیز تو ہے مجھے تھوڑی کوئی ڈیٹیل, میں پریزیڈنٹ بیٹھا ہوں, مجھے کیا پتا ہے کہ جیمر کہاں تھے کہاں نہیں تھے, مجھے نہیں معلوم, آئی ڈونٹ نو. بٹ ہاؤ ایور ایک سوئسائڈ بامبر جو اپنے آپ کو ایکسپلوڈ کرتا ہے نا, وہ جیمنگ سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. جیمنگ سے تعلق ہے اگر ریموٹ کنٹرول سے کسی چیز کو ایکسپلوڈ کیا جائے. یعنی ایک بم پہلی گاڑی کے اندر, گاڑی کھڑی بھی ہے پارک, اس کے اندر ایکسپلوزیو ہے, اور کوئی بندہ 200 گز دور سے اس کو ایکسپلوڈ کر دیتا ہے, میسج دیتا ہے یا ٹیلی فون کر کے اس کو ایکسپلوڈ کرتا ہے. ادروائز اس کے اگینسٹ جیمر کام کرتا ہے. بٹ اف اٹ از اے سوئسائڈ بامبر, there is no jamming. There is no jamming. He just pull a cord and he explodes himself. What is the jamming? جل صاحب اب آپ کے پاس آپشن کیا ہے؟ مارک سیگل کا یہ بیان آ گیا ہے اور بہت اہم بیان ہے, پیپلز پارٹی کے لیے بہت اہم ہے. آپ کے علم میں ہوگا جس وقت وہ بیان دے رہے تھے محترمہ بے نظیر بھٹو, جناب آصف علی زرداری کے وکیل سابق وزیر قانون جناب فاروق اشنائک مارک سیگل کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, اور یہ بیان اب آیا ہے جس میں آپ کو پوائنٹ کر رہے ہیں. وہ آپ کے پاس آپشن کیا, آپ کیسے رسپونڈ کریں گے, کوئی لیگل ایکشن لیں گے, کیا کریں گے آپ؟ ہاں یہ تو مطلب یہ میں لائر سے اپنے بات کر رہا تھا, مطلب اس کے خلاف تو آئی ایم گوئنگ ٹو سی whether there is a defamation case کہ کہاں ہو سکتا ہے, کیسے ہو سکتا ہے, even that I am going to see. اور باقی یہاں کورٹ میں وہ ظاہر ہے بولے گا. مطلب ایک دیکھیں انہوں نے ایک کتاب بھی لکھی ہے, آپ کو شاید کامران پتا ہوگا, بے نظیر نے ایک کتاب لکھی ہے, ریکنسیلیشن اسلام ویسٹ اینڈ ڈیموکریسی اینڈ ویسٹ. اب دیٹ از کو آتھرڈ, وہ کو آتھرڈ ہے, یہ مارک سیگل نے اور بے نظیر نے لکھی ہے, اور وہ پبلش ہوئی ہے آفٹر ہر ایسیسینیشن, جب وہ شہید ہو گئیں اس کے بعد وہ پبلش ہوئی ہے, جو انہوں نے کمپلیٹ کر کے پبلش کی ہے وہ مارک سیگل نے. نہ اس کتاب میں آپ پڑھیں کوئی ذکر خیر نہیں ہے اس ٹیلی فون کال کی,
Why not? इतनी अगर इम्पोर्टेंट बात है ये, why is it not mentioned there? एक एक चीज तो लिखी भी है वहां, ये क्यों नहीं लिखा हुआ है? तो ये कमाल की बात है। दूसरा, ये आसिफ जरदारी साहब वहां बैठे हुए थे, तो ये 5 साल जो प्रेसिडेंट रहे हैं, इन्होंने क्यों नहीं आकर कहा? यहाँ केस तो चल रहा था बेनजीर वाला मेरे खिलाफ, why has he not said? Why he didn't say कि मैं, मेरी बेगम को जनाब इतना थ्रेटन किया गया, मैं बैठा हुआ था और मैं ये टॉलरेट नहीं करूंगा। ऑब्वियसली अगर मेरे साथ ही हो, मैं तो ये कहूंगा। ये आराम से बैठे रहे, 8 साल से बैठे हुए हैं। अभी वो मार्क सीगल को याद आया, इनको नहीं याद आया यही कि ये बात कि मैंने थ्रेटन किया था। ये भी मैं कहना चाहता हूँ कि आई डोंट, देखे मेरी पर्सनैलिटी में ये नहीं है एक खातून को ऐसी इस किस्म के स्टूपिड थ्रेट के योर सिक्योरिटी लाइज इन योर रिलेशन विद मी या व्हाटएवर, व्हाट अ स्टूपिड थिंग टू से। आई मीन मैं कोई इतना बेवकूफ इंसान नहीं हूँ, मैं लेडी से ऐसी बातें नहीं करता। अच्छा जल साहब ये बताइएगा, बहुत अहम बात है, जाहिर है कि ये पहले भी कई बार आ चुकी, खुद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने भी कहा था कि अबू धाबी से ये पैगाम आया था, मुत्तहिदा अरब इमारात से पैगाम आया था, आप तक बराह रास्त आया। आपने कहा कोई शख्सियत बाकायदा ये पैगाम लेके आई जिसमें वाज़ेह तौर पे कहा गया कि मोहतरमा बेनजीर भुट्टो पे कातलाना हमला होने वाला है और इसके लिए 3 गिरोह निकल चुके हैं। इसकी मजीद तफसील तो बताइएगा। इसका मतलब ये कि एक बैनुल अक़वामी क़ुव्वत को पता था कि एक बाकायदा हमला होने वाला है और जो कि आप तक भी बात बराह रास्त पहुंचाई गई और मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने अलग से भी उसका कई बार जिक्र किया है। इसमें क्या कहा गया था, कौन लाया था ये पैगाम? देखिए वो कुरियर नहीं, कोई इंपॉर्टेंट शख्सियत नहीं था, बट सिंस द इशू वाज सो सीरियस वो इमीडिएटली उन्होंने भेजा बाय हैंड और मुझे डिलीवर हुआ। दूसरा, हाँ मुझे एक और भी याद आई, ये बेनजीर साहिबा ने खुद ने मुझे एक लेटर लिखा था इन्होंने, जिसमें इन्होंने मेंशन किया कि इनको सिक्योरिटी थ्रेट है फ्रॉम 3 लोगों के नाम लिखे हैं उसमें। वो मेरा नाम तो नहीं था उसमें, मुझे तो इन्होंने कोई नहीं कहा। तो ये एकदम से किधर से आ गया कि मैंने उन्हें थ्रेटन किया था उधर यूनाइटेड स्टेट्स में बैठी हुई थी। बहुत बहुत शुक्रिया जल साहब। जनरल परवेज मुशर्रफ हमारे साथ थे। सिक्योरिटी थ्रेट था, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने 3 नाम लिए थे, वो बिल्कुल कहा यह गया था कि यही FIR है, बनी बनाई FIR है। पीपल्स पार्टी का भी यही मौक़िफ़ था। इसमें एक और बहुत अहम शख्सियत है जनरल परवेज मुशर्रफ के हवाले के अलावा इस पूरे मामले में मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के हवाले से उनके साथ थी और उनकी करीब तरीन दोस्त थी, करीब तरीन साथी थी, मुशीरों में भी थी। मोहतरमा नाहिद खान हमारे साथ होंगी एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। 2 बार पाकिस्तान की वज़ीर आज़म बनने वाली और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सरबराह मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की शहादत के 8 साल बाद 2 बहुत अहम गवाहियां सामने आई हैं। गो कि इस कत्ल को 8 साल हो गए हैं, लेकिन अब 2 गवाहियां पेश की गई हैं इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में, जहां मोहतरमा बेनजीर भुट्टो कत्ल केस चल रहा है। एक गवाही, जैसे कि हमने आपको वक्फे से कबल बताया, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के साबिक लॉबिस्ट मार्क सीगल ने पाकिस्तान एम्बेसी वाशिंगटन से बयान रिकॉर्ड कराया है कि बकौल उनके जनरल परवेज मुशर्रफ ने खुद बराह रास्त मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को उनकी और जनाब आसिफ अली जरदारी की मौजूदगी में कांग्रेसमैन लैंटर्स के दफ्तर में वाशिंगटन में फ़ोन किया था और मुबैना तौर पर धमकी दी थी, जिसके बाद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो कांपने लगी थी और बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। इस बयान का मतलब ये निकाला गया है कि जैसे बराह रास्त जनरल परवेज मुशर्रफ मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को धमकी दे चुके थे। एक और अहम बात जिसकी इतनी ज़्यादा तशरीह नहीं हुई है, चंद रोज़ कबल सामने आई, वो गाड़ी जिसमें मोहतरमा बेनजीर भुट्टो अपनी शहादत के रोज सफर कर रही थी, लियाकत बाग से जब वो निकली, उसके ड्राइवर ने अब इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में ये कहा है कि उसके बकौल मोहतरमा बेनजीर भुट्टो जब अपनी गाड़ी में खड़ी हुई, ऊपर का हट खोला तो दरअसल इस बात का मशवरा उन्हें उनकी करीब तरीन दोस्त और साथी मोहतरमा नाहिद खान ने दिया था। जनरल परवेज मुशर्रफ से आपने तफसीली गुफ्तगू हमारे पिछले सेगमेंट में देखी। इस वक्त हमारे साथ रावलपिंडी इस्लामाबाद में मौजूद है मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की करीब तरीन साथी और दोस्त मोहतरमा नाहिद खान। बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। मैडम ये बताइएगा कि ये ड्राइवर ने अभी इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में कहा है कि मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की शहादत इसलिए हुई कि आपने उनसे कहा कि मोहतरमा आप खड़ी हो जाएं, वो हुट से खड़ी हुई और दहशतगर्द ने उसी वक्त वार किया। देखिए कामरान साहब, ये मैं तो बहुत पहले एक्सपेक्ट कर रही थी कि ये सारी बातें आएंगी, इसलिए कि जो जरदारी साहब का ड्राइवर है
زرداری صاحب کا آج بھی ملازم ہے, آپ اس سے اور کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ کیا کہے گا؟ ہم تو گاڑی میں صرف میں اکیلی نہیں بیٹھی ہوئی تھی, مختوم امین تھے, صفدر عباسی صاحب تھے, اور کیا ہمیں کسی مرحلے پہ بھی کیس کے ساتھ ایسوسیٹ کیا گیا ہے؟ تو یہ باتیں زرداری صاحب کے مل میں اکثر بہت ساری تیار ہوئی بھی ہیں, اس لیے مجھے ان باتوں سے نہیں, میں ساری باتوں کا جواب کورٹ میں دوں گی. اب وقت آ گیا ہے کہ میں آپ ساری باتیں جو ہے ان کا جواب کورٹ میں دوں جا کے. آپ یہ فرمائیے گا کہ ویسے محترمہ بے نظیر بھٹو کھڑی ہوئی تھی کہ کیسے کھڑی ہوئی تھی؟ دیکھیے کامران صاحب, محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ جب نکلی ہیں تو مجھے انہوں نے کہا کہ مجھے فون ملا دو, جنرل وہ اپنے نواز میاں صاحب کی ریلی پہ فائرنگ ہوئی تھی تو ان کے شاید 8 کارکن اس میں شہید ہوئے تھے, تو مجھے انہوں نے کہا کہ مجھے فون ملا دو. میں جیسے ہی میں نے فون ڈائل کیا تو انہوں نے میرے ہاتھ کے اوپر ایسے ہاتھ رکھ کے مجھے کہا کہ ویٹ لیٹ می ویو دیم, اور انہوں نے باقاعدہ ڈرائیور سے مائک لے کے صفدر کو پکڑایا اور صفدر کو یہ کہا, پیچھے ڈاکٹر صفدر عباسی بھی بیٹھے ہوئے تھے, کہ صفدر واٹ اباؤٹ, سب ناراض اسی طرح انگریزی اردو مکس بول رہی تھی. اور اس کے بعد وہ کھڑی ہوئی اس لیے کہ لوگوں کا ہجوم تھا, وہ ایکسائٹڈ تھی بہت جلسے سے, اور لوگ گاڑی کو موو نہیں کرنے دے رہے تھے, وہ وزیر اعظم بے نظیر بھٹو صاحب کے نعرے لگا رہے تھے, اور اس پہ وہ اس ایکسائٹمنٹ میں وہ کھڑی ہوئی ہیں. اچھا یہ فرما دیجئے گا کہ محترمہ بے نظیر بھٹو نے اگر نام لیے تھے تو وہ 3 نام لیے تھے, پرویز الہی, مرحوم جنرل حمید گل اور جناب اعجاز شاہ. اس کا ان کا خط ہے, تحریری وہ ہے, انہوں نے باقاعدہ کہا تھا کہ اگر مجھ پہ حملہ ہوتا ہے تو یہ 3 شخصیات جو ہیں وہ ذمہ دار ہوں گی. آپ بتائیے گا, یہ مستند ہے نا, ان کا خط تو سب طرف گیا, اس کی ای میل گئی, یہ تو ایک مستند دستاویز ہے. جی دیکھیے کامران صاحب, یہ تو زرداری صاحب سے ساری باتوں کا جواب لینا چاہیے کہ جن لوگوں کو محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ, دیکھیے میں کسی کے اوپر الزام نہیں دیتی, لیکن جن لوگوں کو محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ اپنے خط میں لکھ کے گئی ہے, ان لوگوں کو اگر زرداری صاحب نے اتنا کلوز کیا اور پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت میں ان کو شامل کیا, تو زرداری صاحب کی انٹینشن آپ جان سکتے ہیں کہ ان کو محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی انویسٹیگیشن کرنے سے کیا دلچسپی تھی. انہوں نے کبھی محترمہ کی انویسٹیگیشن کو اپنی پرائیورٹی نہیں سمجھا, ان کی پرائیورٹی صرف اور صرف اقتدار تھا, جو انہوں نے 5 سال مزے لوٹے ہیں اس کے محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے خون کی قیمت لگا کر. یہ بھی بتا دیجئے کہ یہ جو ابو دھابی سے جو میسج آنے والی بات ہے, اس کا ذکر بھی محترمہ جو ہے وہ کر چکی ہیں, اور باقاعدہ براہ راست ان کے ذریعے بھی آ چکا ہے, تحریر بھی ہو چکا ہے. اس کا ذکر آپ کے ساتھ ہوا تھا کہ آپ کو علم ہے کہ یو اے ای سے کوئی میسج آیا تھا اور ان کو وہ شاید ڈائریکٹلی بھی کمیونیکیٹ ہوا اور جنرل مشرف کے تھرو بھی. جی محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے ہمارے سامنے یہ بات کی تھی کہ ان کو ایک فارن کنٹری نے بھی یہ کہا ہے کہ کوئی سوئسائڈ بامر ہیں جو ان کے اوپر اٹیک کریں گے. لیکن کامران صاحب میں یہاں پہ یہ کہتی ہوں کہ سوئسائڈ بامر ہوں گے, کبھی یہ کہتے ہیں بیت اللہ محسود, کبھی یہ کہتے ہیں پکڑے گئے, کبھی کہتے ہیں مارے گئے, کبھی کہتے ہیں ہمیں پتہ ہے, لیکن زرداری صاحب نے کیوں عوام کو نہیں بتاتے. اور سب سے بڑی بات, اگر کوئی آئے تھے, اتنی بڑی یہ بات تھی, اگر سوئسائڈ لوگ بھی تھے تو کیا وہ کسی کی اما پہ کام کر رہے تھے, ان کو فائنانس کون کر رہا تھا, ان کے لیے پلاننگ کس نے کی تھی. ان کی محترمہ بے نظیر بھٹو کے ساتھ تو کوئی دشمنی نہیں تھی, کسی نے تو ان کو فائنانس کیا ہوگا ان کو کرنے کے لیے, کسی نے تو پلان کیا ہوگا ان کو مارنے کے لیے. لیکن یہ فرمائیے گا کہ کارساز انسیڈنٹ کے بعد بے نظیر بھٹو صاحبہ نے کیوں نہیں سوچا کہ ان کو بہت زیادہ کوشش ہونے کی ضرورت ہے, انہیں ہر صورت میں کوئی پبلک اپیرنس کو اوائڈ کرنے کی ضرورت ہے, اور جو ان کی کراچی آمد کے بعد سے لیاقت باغ تک سیکیورٹی کون سنبھال رہا تھا, کس کے ذمہ تھی وہ سیکیورٹی, الٹیمیٹ ذمہ داری کس کے پاس تھی؟ دیکھیے کامران صاحب, جو آپ کہہ رہے ہیں نا, جو 18 تاریخ کا حادثہ ہوا تھا, محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ ایک بہت بہادر خاتون تھی, ان کو زندگی کے تمام خطرات کا پتہ تھا. اس کے باوجود 18 تاریخ کی رات کو اتنا بڑا حادثہ ہوا, صبح 8 بجے وہ مجھے لے کے بغیر سیکیورٹی کے زبردستی اکیلی ہاسپٹل میں بھی انہوں نے وزٹ کیا, لیاری کی ان تنگ گلیوں میں بھی گئیں,
انہوں نے کہا کہ میرا مرنا جینا عوام کے ساتھ ہے, میں عوام کے لیے آئی ہوں, اگر تم لوگوں نے اس طرح کی پالیٹکس مجھ سے کروانی ہے کہ مجھے ہر منٹ میں کہو کہ آپ باہر نہیں جائیں گی, تو بہتر ہے میں پالیٹکس چھوڑ دوں, لیکن میں اس طرح کی پالیٹکس نہیں کر سکتی جو پالیٹکس آپ مجھ سے کروانا چاہتے ہیں, کیونکہ بہت لوگوں نے بہت دفعہ ان کو منع کیا تھا کہ آپ اس طرح باہر نہ نکلا کریں. اور دوسری بات, اسلام آباد کی سیکیورٹی, یقیناً وہاں سیکیورٹی لیپسز تھے, وہ سیکیورٹی ایجنسیز کو بھی لکھتی رہی, اس میں بہت سارے لوگ دیکھیں ان کی سیکیورٹی جو گورنمنٹ کے ساتھ لیزون تھا وہ رحمان ملک صاحب کرتے تھے, اس کے علاوہ جو ان کی سیکیورٹی تھی وہ زرداری صاحب ڈائریکٹ ہینڈل کرتے تھے, انہوں نے دبئی میں بلا کے لوگوں کو سیکیورٹی کی ذمہ داریاں دی تھی, کیونکہ میرا سیکیورٹی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا. یہ زرداری صاحب بتا سکتے کہ انہوں نے کون لوگوں کو سیکیورٹی دی تھی, وہ کون لوگ تھے, کن کے ساتھ ان کے تعلق تھے, اور زرداری صاحب نے ان کے کریڈنشل دیکھ کے کس طرح سیکیورٹی بی بی کی ان کے حوالے کی تھی, یہ زرداری صاحب جواب دے سکتے. اچھا محترمہ, اب آپ کے لیے بڑی اہم ذمہ داری ہے یا آپ کی اب ضرورت ہے کہ آپ کو اب اپنے آپ پوزیشن دینی ہے, اور محترمہ بے نظیر بھٹو کے ساتھ جتنی قربت آپ کی تھی بہت ہی کم لوگوں کی تھی, اور آپ پہ الزام لگ گیا ہے کہ دراصل آپ نے ان کو کھڑا کروایا جس کے بعد ان کو حملہ ہوا, تو اب آپ کا کیا لاہ عمل ہے؟ میں بینیفیشری ہوں اس کی, میں نے تو کوئی فائدے نہیں اٹھائے ان کی اس سے. اور دوسری بات یہ کہ میں زرداری صاحب کی ان باتوں سے بزدل آدمی ہیں, وہ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں, اس کے اندر اتنی مورل کرش تھی تو وہ سامنے آ کے نام لے اور میرے خلاف کیس کرتے. 5 سال مزے اڑاتے رہے ہیں بیٹھ کے, 5 سال میں لوگوں کو ریڈ کارپٹ پہ انہوں نے باہر بھیجا, 5 سال ان لوگوں کو انہوں نے مزے کرائے جن لوگوں کے بی بی نے نام لیے تھے. اب ان کا ڈرائیور آئے گا تو میں ساری چیزیں, اب کورٹ میں میرے سوالوں کے بھی جواب زرداری سمیت سب لوگ دیں گے, میں بھی زرداری صاحب سے اب سوال کروں گی اور وہ میرے سوالوں کے جواب بھی اب کورٹ میں زرداری صاحب کو دینے پڑیں گے. آپ عوام کو نہیں بتائیں گی کہ آپ کیا سوال کریں گی؟ میں تو کورٹ میں, آپ دیکھیں نا, اب میں تو خاموشی سے یہ دیکھتی رہی کہ شاید میرے انٹرفیئر کرنے سے کورٹ کے اندر کوئی ایسا مسئلہ نہ پیدا ہو جائے کہ کل میرے پہ الزام لگے کہ انہوں نے بی بی کا کیس خراب کیا ہے. لیکن جس طریقے سے بی بی کے کیس کو برباد کیا گیا اور جس طریقے سے جو کچھ کیا گیا اس کیس کے ساتھ, اب ساری چیزیں عوام کے سامنے آئیں گی اور میں سب باتوں کا جواب اور سب باتیں جو ہیں وہ کورٹ کے اندر اب کروں گی. وہ سارے پبلک, مطلب سارے کوئی سیکرٹ نہیں ہوگا, پبلک ساری جان سکتی ہے اس کو کہ جو کچھ کورٹ کے اندر میں سوال کروں گی یا جواب دوں گی وہ ساری پبلک کو پتہ لگے گا. بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ. محترمہ ناہید خان ہمارے ساتھ تھی. کمرشل بریک, اس کے بعد ذکر کریں گے. بہت بڑا اعلان ہے. پاکستان میں کہا گیا ہے کہ تاریخ میں پہلی بار پاکستان کے فورن ایکسچینج ریزروز, زر مبادلہ کے ذخائر 20 ارب تک پہنچ چکے ہیں. یقینی طور پہ یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ہوا ہے, لیکن اس سے منسلکہ بہت اہم سوالات ہیں جو ہم پوچھیں گے واقعی وزیر خزانہ جناب اسحاق ڈار سے ایک چھوٹے سے کمرشل بریک کے بعد.